वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। हम बात करेंगे EFU लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की, जो कि 1932 से पाकिस्तान में काम कर रही है और EFU पाकिस्तान की पहली कंपनी है जिसने 1994 में यूनिट लिंक प्रोडक्ट्स को मुतारिफ कराया, जो कि ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़, शदीद बीमारी, तालीम की प्लानिंग और पेंशन प्लान्स पर मबनी है। बिल्कुल, बड़ी अहम चीज़ है समझना, रिस्क को आपने समझना है कि आपकी ज़िंदगियों के साथ क्या जुड़े हैं और फिर उस रिस्क की जो मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ज़िंदगी सबको पता है कि किसी को नहीं पता कि कितनी है, कब तक है, कैसी है, और फिर जब इंसान कुछ कमाई की तरफ आ जाता है, प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ आ जाता है, तो अपने बारे में कम सोच रहा होता है और जो डिपेंडेंट्स होते हैं, जो फैमिली होती है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा होता है, लेकिन हम कंसर्न भी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन हम इस बात को साइड पर करते जाते हैं कि उनके लिए किस तरह से कोई कोशिश की जा सकती है, क्योंकि हमें अपनी ज़िंदगी का भी कुछ नहीं पता, उनकी ज़िंदगी का भी कुछ नहीं पता, और जो डिपेंडेंट्स हैं प्लानिंग नहीं कर रहे होते ना, बिल्कुल बहुत मुश्किलात हो जाती हैं। खुदा न खास्ता अगर कोई आपके साथ मतलब कि इस तरह की सूरत हाल पैदा हो जाती है कि आप इस दुनिया में नहीं रहते, आप कोई हादसा पेश आ जाता है, एक्सीडेंट के बाद अक्सर ऐसा होता है लोगों की नौकरियां चली जाती हैं। इंसान को तो बिल्कुल नहीं पता था कि उसका अगला सेकंड भी उसका है या नहीं है, तो फिर इतनी मतलब अनएक्सपेक्टेड सी हमारी लाइफ होती है, तो फिर रिस्क मैनेजमेंट तो कर लेनी चाहिए। और EFU लाइफ का जो नज़रिया है वो महज मुनाफा नहीं है, बल्कि अगर हम बात करें उनका मकसद है कि खिदमत की जाए लोगों को समझाया जाए। EFU पाकिस्तान की पहली ISO सर्टिफाइड कंपनी है जिसको मतलब 9001 2015 जो सर्टिफिकेशन है वो भी हासिल, और निजी शोबे में EFU की माली बुनियादें सबसे ज़्यादा मजबूत है। अच्छा, EFU जो है वो विंडो तकाफुल लाइसेंस हासिल करने वाली पहली कंपनी है और EFU 40 लाख से ज़्यादा अफराद को सर्विस भी फराहम कर चुकी है। अब हमने ये समझना है कि लाइफ इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है, इसकी क्या ज़रूरत है आम आदमी को, और किस तरह से इसका फ़ायदा होगा क्या। भाई इसका कोई फ़ायदा, सारी उम्र आप हमसे पैसे लेते रहे और हमें क्या मिलेगा इसके ऊपर, और क्या एक बंदा क्यों इन्वेस्ट करे उस चीज़ के अंदर के जो उसको ज़िंदगी में मिलना ही नहीं। ये आम सवाल हैं जो आप लोगों के हैं, जो हम लोगों के हैं, यही हमने पूछना है। हमारे साथ इस वक्त EFU के सीनियर सेल्स हेड फयाज ताहिर साहब मौजूद हैं। फयाज साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अल्हम्दुलिल्लाह सर, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर हम देखते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस करवाने वालों की जो शरह है वो 1% से भी कम है, लेकिन अगर हम उन लोगों की बात कर लें कि जिन लोगों को ये नहीं पता कि हमारा फ्यूचर क्या होगा, जो परेशान है हमारी नौकरी रहेगी कि नहीं, वो 60% से भी ज़्यादा है। सही, तो ये वजह क्या है, इतनी कम शरह क्यों है, लोग क्यों नहीं हैं इंटरेस्टेड लाइफ इंश्योरेंस लेने के लिए, फ़ायदा क्या है इसका? अच्छा सर, थैंक यू वेरी मच। मैं सबसे पहले आपको ये बताता चलूँ कि EFU इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइडर इन पाकिस्तान। और अगर मैं बात करूँ अपने फाउंडिंग चेयरमैन लेट रोशन अली भीम जी साहब की, तो उन्होंने हमें जब EFU बनाई तो उन्होंने हमें एक विजन, एक आइडियालॉजी दी, और वो आइडियालॉजी ये थी कि वी आर नॉट अबाउट प्रॉफिट्स, वी आर अबाउट सर्विसेज टू ह्यूमैनिटी। ओके, और अगर इसी फ़िलॉसफी को देखें, जैसे अभी आपने कहा कि हमने 4 मिलियन से ज़्यादा लोगों को इंश्योरेंस दी हुई है, वो हमारी सेफ्टी नेट में मौजूद हैं, तो बात ये है कि वो क्यों आए, उनकी रीज़न क्या थी। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम उनको एक ऐसा रास्ता दिखा रहे होते हैं, एक ऐसी प्लानिंग बता रहे होते हैं, एक ऐसी चीज़ बता रहे होते हैं जिसमें उनको ये आइडिया हो रहा होता है कि ये ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि मेरी फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। सेकेंडली अगर मैं बात करूं तो इस वक्त हम अपने माइक्रो और नैनो प्रोडक्ट्स की मैं बात करूं तो नैनो प्रोडक्ट्स में भी हमारे पास तकरीबन 1 मिलियन से ज़्यादा ऐसे कस्टमर हैं जिनको हम ये फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, राइट। 30 बैंक से ज़्यादा हमारी पार्टनरशिप है, और उन 30 बैंक के साथ हम बैंक इंश्योरेंस और अपने मास मार्केटिंग चैनल के थ्रू लाइफ इंश्योरेंस और तकाफुल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें टेलकोज है, जिसमें ब्रांचलेस बैंकिंग है, जिसमें ब्रोकर्स आ जाते हैं, जिसमें माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं, और 20 से ज़्यादा बैंक शामिल हैं। अब हम बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है। मैं आई एम वन एक्चुअली हु इज़ वर्किंग एंड हु इज़ फीडिंग द फैमिली। ठीक है, मेरी लाइफ के साथ मेरी फैमिली की ज़रूरतें जुड़ी हुई हैं। मेरी कुछ ज़रूरतें ऐसी हैं जो इमीडिएट हैं मेरी फैमिली की, वो ये है कि मुझे हर महीने अपनी फैमिली को उनको फूड देना है, यूटिलिटी बिल्स पे करने हैं, उनकी एजुकेशन, उनकी क्लोथिंग, उनकी मेडिकेशन, सोशल एक्टिविटीज़ मुझे उनके लिए ये पूरा करना ही करना है। बाय ऑल मीन्स कुछ हो जाए ये एक्सपेंस मुझे देने ही देने। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है वो आ जाता है मेरे बच्चों के बारे में। हम में से कोई बंदा ऐसा नहीं सोचेगा जो ये ना सोचे कि हम अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन ना दिलवाएं,
صحیح. اور اب آبویسلی اگر ہم ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں, ہائر ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں, تو اس میں ایجوکیشن مہنگی ہے. پھر ہم ریٹائرمنٹ کی بات کر لیتے ہیں. آج 10 سال پہلے کا اگر میں کانسیپٹ لوں تو لوگ اپنے بارے میں سوچتے ہی نہیں تھے, لیکن آج لوگ اپنے بارے میں سوچتے ہیں. اس کی ریزن میڈیا ہے, بیکاز میڈیا نے یہ اویئرنیس کریٹ کی ہے کہ پاکستان میں بھی اولڈ ایج ہومس بن گئے ہیں بھائی. تو لوگوں نے اپنے بارے میں سوچنا شروع کر دیا ہے. تو یہ وہ ضرورتیں ہیں جو میری لائف کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. اب اگر مجھے اس بات کی شیورٹی ہو کہ میں یہ ساری زندگی زندہ رہوں گا, اور یہ تو مجھے کسی چیز کی, کسی پلاننگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. I'm the one actually who's doing everything. لیکن اگر مجھے یہ تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے کہ میرے ساتھ زندگی میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, کوئی ایسی انسین سچویشن آ سکتی ہے کہ میں اس پکچر میں نہیں رہتا ہوں, تو what would happen with my family. تو یہ وہ ٹائم ہے جب ہم ان دونوں چیزوں کو کور کر رہے ہوتے ہیں. ہم آپ کی انکم کو بھی سیکیور کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کے فیوچر گولز کو بھی سیکیور کر رہے ہوتے ہیں. The only point is the risk, جس کو ہم کور کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو دس از بیسیکلی دا آئیڈیا, اور اسی کو چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کی اویئرنیس کریٹ کی جائے, پاکستان میں اس کی اویئرنیس کریٹ کی جائے. اور ہماری کوشش ہے ایز اے کمپنی کہ ہم اس میسج کو پاکستان کے ہر گھر تک پہنچائیں, تاکہ جو ہر گھر ہے وہ انشورنس سے پروٹیکٹڈ ہو, اس کے پاس لائف انشورنس کور موجود ہو. اور اس کے لیے ایک تو ہمارے پاس اپنی سیلز فورس ہے جو اس کو کر رہی ہوتی ہے, بٹ اس کا ایٹ دا سیم ٹائم ہماری جو ڈفرینٹ قسم کی کیمپینز ہوتی ہیں وہ ہم لانچ کر رہے ہوتے ہیں. ان کا آبجیکٹو پیورلی یہی ہوتا ہے کہ لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کی جائے. ٹھیک ہے. اور یہ کیمپینز جو ہوتی ہیں یہ ملٹیپل ایونیوز کو کور کر رہی ہوتی ہیں. اس میں میس آڈینس کے ساتھ ساتھ ہم رورل ایریاز کو بھی کور کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہاں پہ ہم ڈفرینٹ ٹائپس کی ایکٹیویٹی کر رہے ہوتے ہیں. آپ اس بات کو بالکل انڈرسٹینڈ کریں گے کہ آپ, میں, ہم یہ جو کیمپینز چلتی ہیں اس کو انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں بڑے آرام سے. بٹ جو رورل ایریاز میں بندہ بیٹھا ہوا شاید اس کے لیے ان کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے. تو وہاں پہ ہم رورل تھیٹر کے نام سے کچھ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. وہ ان کی زندگیوں سے ہی ریلیٹ کر رہی ہوتی ہیں. وہ انہی سے ہی ہم چیزیں پکڑتے ہیں, پھر ان کو اسکٹس کی صورت میں ان کو پیش کرتے ہیں. تھیٹر ٹائپ ہوتا ہے. پھر ان کو ہم وہ بتا رہے ہوتے ہیں تاکہ ان کو یہ آئیڈیا ہو سکے کہ انشورنس ایکچوئل ان کو کیسے فائدہ دے سکتی ہے. اور حال ہی میں ہم نے اپنی میس کیمپین لانچ کی ہے 360 پہ, جس کا نام ہے لائف کا اصلی بیک اپ. اچھا, وہ بیک اپ پلان کس طرح سے دے رہے ہیں؟ وہ بیک اپ پلان میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ اس میں وہ کیمپین اس وقت ٹی وی, ڈیجیٹل, OH کے اوپر, ریڈیو کے اوپر لائیو ہے. اور اس کو جو سب سے امپورٹنٹ جو اس میں ہم نے بات کی ہے وہ افورڈیبلٹی کی ہے, کہ 100 روپے روزانہ میں 50 لاکھ تک کا لائف کور. اوکے. اچھا, یہ لائف انشورنس کے حوالے سے جیسے ہم پہلے بھی میں بات کر رہا تھا آپ سے کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یار ہماری تو زندگی کے بعد ہی ملے گا, تو ہمیں اپنی زندگی میں کیا انویسٹ کریں. اس کانسیپٹ کو ذرا کلیئر کر دیجیے گا کہ یہ تو بھائی خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہوگا تو اس کے بعد ہی ملے گی. لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے. اچھا سر, بات یہ ہے کہ یہ کانسیپٹ ہے کہ مجھے مرنے کے بعد ملے گا, بٹ آئی آلویز بلیو کہ اگر وہ زندہ رہے گا تو ہم لوگ ٹھیک رہیں گے. ہمیں تو ایک آدمی ہے وہ اگر ہم سے 100 ملین کا ایک کلیم لیتا ہے تو پہلے سال کے بعد خدا نہ خواستہ اس کو ہو جاتا ہے تو ہمیں 100 ملین کا کلیم پے کرنا پڑے گا, 10 ملین کا کلیم پے کرنا پڑے گا. اسی طرح سے ہم یہ کہتے ہیں کہ لائف انشورنس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ مریں گے تو آپ کو اللہ آپ کو زندگی دے. یہ آپ کا پیسہ ہے جو آپ بڑھا رہے ہیں اس کو, اور الٹیمیٹلی یہ آپ کے ہی کام آنا ہے, آپ کی فیملی کے کام آنا ہے. میچورٹی ڈیٹ ہوگی اس کی. obviously یہ جتنے بھی پروڈکٹس ہوتی ہیں یہ میڈیم سے لانگ ٹرم کی ہوتی ہیں, 10 سال 15 سال اکارڈنگ ٹو دا نیڈ آف دا کسٹمر. وہ جتنے سال کے لیے اس کو کرنا چاہ رہا ہوتا ہے ہم اسی حساب سے اس کو ٹیلر کر کے دیتے ہیں, بیکاز ہماری کوئی بھی پروڈکٹ جو ہے وہ ریڈی میڈ نہیں ہے. اکارڈنگ ٹو دا نیڈ آف دا کسٹمر ہم اس کو ڈیزائن کر کے اس کو دے رہے ہیں. تھوڑا سرمایہ تو آپ تھوڑے سرمایہ سے جتنا آپ انشورنس کے لیے پیسے دے سکتے ہیں وہ کر لیں, زیادہ سرمایہ تو زیادہ پیسے سے آپ دے سکتے ہیں. کہ یہ بالکل ایک انسان کی اپنی مرضی ہے اور آپ اس کے مطابق اس کو پلان بنا لیں گے. کرونا میں بڑی مشکلات تھیں, کیا آپ لوگوں کی کمپنی کو بھی کوئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ کلیمز بھی آئے ہوں گے. بالکل سروائیول کی بات ہو تو ان دنوں میں سروائیول کس طرح سے تھا پینڈیمک میں؟ جی ایک انٹرسٹنگ بات میں ذرا بول دوں, جو میں نے بھی آپ سے بات کی تھی کہ ہم لوگ یہ فیل ہی نہیں کرتے کہ کوئی مشکل ہم کے اوپر آئے گی, لیکن جب پینڈیمک آیا تو لوگوں نے ریئلائز کرنا شروع کر دیا. انہوں نے کہا کہ بھائی نہیں, بیک اپ بہت ضروری ہے. اور نارملی لوگ سیونگ پہ اتنا بلیو نہیں کرتے تھے کہ یار کر لیں گے, ہو جائے گی, لیکن پینڈیمک کے بعد لوگوں نے اس بات پہ بہت یقین کرنا شروع کر دیا کہ نہیں ہمیں سیونگ کرنی چاہیے. بیکاز اس کی ریزن یہ ہے کہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ ٹائم کتنے دیر پرولونگ کرے گا. پینڈیمک آ تو گیا لیکن یہ کتنے عرصے تک لاک ڈاؤن چلتے رہے,
تو جس کے پاس سیونگ نہیں تھی اس کی سروائیول بہت مشکل ہوئی. تو لوگوں نے اب یہ ریئلائز کرنا شروع کر دیا ہے کہ نہیں, ہمیں سیونگ کرنی چاہیے. اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ انفلیشن, آپ کو مہنگائی کا آئیڈیا ہے, لوگوں کی ڈسپوزیبل انکم کم ہو رہی ہے اور لوگ اس کے لیے اپنی پاکٹ سائز کے حساب سے وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی بہت اچھی سیونگ آپشن ہمارے پاس ہو. پھر ہم نے ایک اور اپنے کسٹمرز کے لیے کام کیا کہ نارملی میں نے ابھی آپ سے کہا کہ ہمارے جو کانٹریکٹ ہوتے ہیں وہ میڈیم سے لانگ ٹرم کے ہوتے ہیں. تو 10 سال 15 سال 20 سال جتنا بھی ٹائم ہوتا ہے تو کسٹمر پھر ہمیں ہر سال پریمیم پے کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب جس وقت اس کا پریمیم آتا ہے اس میں ہم پھر کسٹمر کو ایک فیسلٹی دیتے ہیں جس کو ہم گریس پیریڈ بولتے ہیں. وہ نارملی 30 دن کا ہوتا ہے. اچھا. تو ہم کہتے ہیں کہ آپ اس 30 دن میں جمع کروا دیں گے تو آپ کی پالیسی ایکٹیو ان فورس ہو جائے گی. لیکن پینڈیمک کی وجہ سے ہم نے اپنے کسٹمر کو اس فائنینشیل برڈن سے, اس فائنینشیل کرنٹ سے بچانے کے لیے اس پیریڈ کو 30 ڈیز سے 75 ڈیز کا کر دیا تاکہ اس کے اوپر وہ برڈن نہ آئے, وہ ایزیلی اپنا جو ہے پریشر ہے تو وہ اس پریشر سے ہمیں ایز آؤٹ کیا جائے. اینڈ دین اس کے بعد ہم نے ایک اور کام کیا کہ ہم نے اپنی جو ٹیکنالوجیکل کیپیبلٹیز اس کو بڑھایا, اپنے آپریشنس کو اسٹرانگ کیا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے کسٹمر کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے آٹومیٹڈ بیک اینڈ سروسز اسٹارٹ کر دیں تاکہ وہ باہر نہ نکلے اور وہ وہیں پہ بیٹھے بیٹھے اپنی سروسز لے رہا ہو. پھر ہم نے ایک اور کام کیا کہ ہم نے اپنی ایک نئی آئی ٹی اپلیکیشن لانچ کی جو EFU پلان IT کے نام سے تھی, جس کا پرپز یہ تھا کہ کسٹمر گھر میں بیٹھ کے اپنی پالیسی کو مانیٹر کر سکتا ہے اور گھر سے بیٹھ کے ہی وہ اپنی پریمیمز پے کر سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے لو ٹکٹ سائز پروڈکٹس کو انٹروڈیوس کیا جو ہم نے اپنے آن لائن چینل کے تھرو سیل آؤٹ کی. پھر ہم نے اپنے جتنے بھی کسٹمرز تھے جو ہمارے پاس اس وقت ایکٹیو کسٹمرز ہیں, ہم نے ان کو کمپلیمنٹری کور دیا کووڈ کے اگینسٹ. اگر خدا نخواستہ کچھ ہو جاتا ہے تو آپ کو یہ کور ملے گا. اور اس وقت تک ہم تقریباً 1 بلین کی اماؤنٹ کے کلیمز پے کر چکے. ٹھیک ہے. فیاض صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ مستقبل میں آپ گروتھ کیا دیکھ رہے ہیں پاکستان میں لائف انشورنس کی, اور EFU سے اگر کوئی رابطہ کرنا چاہتا ہے تو وہ کیسے رابطہ کر سکتا ہے؟ جی EFU میں انڈسٹری کی تو خیر بات اوبیسلی انڈسٹری گرو کرے گی, لیکن میں پرٹیکولرلی اگر EFU کی بات کروں تو اگلے 5 سال میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنی جو آپٹمسٹک آؤٹ لک ہے اس کو مینٹین کر کے چلیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا جو ہماری کیمپینز آتی ہیں, جو ہمارا میسج ہے, وہ ہماری کوشش ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں. اور جتنا زیادہ لوگوں تک پہنچے گا اتنا ہی زیادہ لوگ ہمارے اس سیفٹی نیٹ میں آ رہے ہوں گے اور آگے چل رہے ہوں گے ہمارے ساتھ. تیسری بات یہ ہے کہ جیسے میں نے بھی آپ سے بات کی کہ ریٹائرمنٹ میں لوگوں کو آج سے 10 سال پہلے شاید پرابلم نہیں تھا, اب ان کو شاید ریٹائرمنٹ میں سوچتے ہیں اس کے بارے میں. تو جیسے جیسے ضرورتیں بدلتی ہیں ویسے ویسے ہم نئی پروڈکٹس کو لے کے آئیں گے تاکہ لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کر سکیں. اور آئی پرسنلی فیل کہ جی جو گروتھ ہے اسلامک کی, تکافل کی, وہ مجھے بہت زیادہ نظر آ رہی ہے اگلے 5 سالوں میں. اچھا, تکافل کے حوالے سے ہمیں تھوڑا سا ویسے گائیڈ کر دیجیے گا. یہ اسلامک پروڈکٹ ہے جی جو شریعہ کمپلائنٹ ہوتی ہے. اس میں جتنی بھی انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ شریعہ کمپلائنٹ ہوتی ہیں. اور نارملی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب اس میں کوئی پرابلم آتی ہے کہ اس میں کسی انویسٹمنٹ جو کنونشنل ہماری ہے اس میں کوئی پرابلم ہے تو ہمیں اسلامک چاہیے, تو ان کے یہ اسلامک نظریاتی اختلاف ہے تو اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے. تو باقی آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تو آپ ہمیں لائف لکھ کے 9898 کے اوپر SMS کر سکتے ہیں. آپ ہمارے آفیشیل فیس بک, یوٹیوب, انسٹاگرام, ٹویٹر کے اوپر ہمیں اپنے بات بھیج سکتے ہیں. اس کے علاوہ adviseme.efuli.com کے اوپر بھی آپ اپنی کوئری کو لے کے آ سکتے ہیں ہمارے پاس. ٹھیک ہے فیاض صاحب, بہت شکریہ آپ کا. صبح سویرے پاکستان کا آپ حصہ بنے اور اپنی زندگی والے سے کچھ بہتر فیصلے کرنے کی بھی ہمیں ضرورت ہے, کچھ سوچنے کی ضرورت ہے, رسک مینجمنٹ کی ضرورت ہے. پہلے تو رسک سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رسک جو ہے ہمارے سروں پہ منڈلا رہا ہے. ہاں, ہم لوگ رسک لے نہیں رہے ہوتے, لیکن اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں لینا پڑنا ہے. اور کیونکہ جس طرح سے پینڈیمک کی صورتحال تھی, کچھ کسی کو لائف کی نہیں پتا تھا, ویسے بھی نہیں پتا تھا, لیکن پینڈیمک میں تو بالکل ہی نہیں پتا تھا. تو ان چیزوں کے لیے پلاننگ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. تو یہ پلاننگ